अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हम एक न्यू वीडियो बना रहे हैं। डेटा फ्लो की तरह के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, यूट्यूब पे आ रहे थे, मुझे वैसे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी, क्योंकि इस प्रोसेस पे पैसे लगते हैं और अगर आप इसको गलत तरीके से एंटर करते हैं, रिजेक्शन आती है और आपके अच्छे खासे पैसे वेस्ट होते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के शेयर की जाए। आज हमने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने लगे हैं। आगे आपको वीडियो में मिलेगा कि किस स्टेप पे किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ गैर ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ्स हैं डेटा फ्लो के बारे में। नंबर 1 आज जो डेटा फ्लो हम करने लगे हैं वो स्पेसिफिकली सऊदी के लिए करने लगे हैं। कुछ कंट्रीज़ का थोड़ा-सा अलग है, बाकी प्रोसीजर सेम होता है। डेटा फ्लो बेसिकली होता क्या चीज़ है? आप इंजीनियरिंग या कोई ऐसी टेक्निकल काम या मेडिकल के किसी प्रोफेशन में जॉब करने लगे हैं, फॉरेन में, सऊदी में, दुबई में, कतर, ओमान, वटेवर जहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ एक लीगल प्रोसेस है, वहाँ का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब लाइसेंस तक पहुँचने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो है डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो की रिक्वायरमेंट है, आपका आपकी डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें वो हम आपको आगे बता देंगे कि कौन सी चीज़ पे कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब डेटा फ्लो वाले करते क्या है? बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंट्स पुट किए होते हैं उस उनके वो ना एक वेरिफिकेशन करते हैं, वो ईमेल करते हैं आपके एसोसिएटेड जो जहाँ से आपने डिग्री ली होती है, जहाँ से आपने लाइसेंस लिया होता है और वहाँ से जब इनको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो उसके एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और वो फिर आप जिस कंट्री के लाइसेंस लेना चाह रहे हैं उनके पास वो आप फिर ऐड करते हैं, वो फिर आगे का अलग सा प्रोसीजर है, तो उसमें आपके यूज़ होता है। तो बेसिकली ये डेटा फ्लो था। अब किस तरह होते हैं स्टेप बाय स्टेप ए से लेके जेड तक हम आपको बताएँगे। हमारे पास साथ वीडियो में रहें, और लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा। अच्छा जी, तो अभी आपने क्या करना है कि डेटा फ्लो सर्च कर लेना है। तो डेटा फ्लो जब आप सर्च करते हैं तो डेटा फ्लो ग्रुप, डेटा फ्लो स्टेटस, डेटा फ्लो गेटवे आ जाता है। अब डेटा फ्लो स्टेटस जो होता है वो जब आपकी सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डेटा फ्लो लॉगिन है वो अगर आप प्रोसेस कर रहे हो और उसके बीच में आप लॉग आउट हो जाते हैं तो फिर लॉगिन वहीं से होता है। और आप डेटा फ्लो गेटवे से एंटर होके आते हैं तो आपने ये ऊपर देखें आई एम न्यू हियर, तो इधर से क्रिएट एन अकाउंट पे सर्च करना है, ईमेल इधर अपलोड कर लेनी है और अगर आप बीच में आएंगे तो फिर सिर्फ लॉगिन के लिए ईमेल डाल के कंटिन्यू कर देना है। तो अभी हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया है, ईमेल पुट किया है और अब हमने इसके बाद ना हम कंटिन्यू करेंगे। ये करने के बाद हमने ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास क्या आएगा, इसका ना जिस जो ईमेल हमने पुट की होती है उस पे हमारे पास ओटीपी आ जाता है। अब वो ओटीपी हम यहाँ से कॉपी करके ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि जिस ईमेल पे आप बना रहे हो वो ईमेल आपके पास उसी डिवाइस में ऑन हो, क्योंकि इसमें ना ड्यूरेशन होती है 180 सेकंड होता है अगर आप कहीं और से कर रहे हैं। और वो फिर आपने मोबाइल नंबर ऐड करने में सऊदी का नंबर ऐड कर रहा हूँ, और क्योंकि अच्छा एक मोबाइल पे अगर एक दफ़ा आपने डेटा फ्लो कर लिए तो दोबारा उस मोबाइल नंबर पे नहीं होगा। फ़र्ज़ करें मैंने पहले किसी और प्रोसेस के लिए किया और अब फिर किसी और के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें एक ऑप्शन होता है सेम मोबाइल आपके पास ऑन होना चाहिए, मैसेज उसी पे आता है। क्योंकि अगर नहीं होगा, इसमें कॉल वाला ऑप्शन भी होता है लेकिन वो थोड़ा-सा हेक्टिक होता है। मैसेज ईज़िली पहुँच जाता है भई अगर आपके सिग्नल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस कंट्री के लिए आपने कर दुबई के लिए करना है, सऊदी के लिए करना है, अभी हम सऊदी के लिए कर रहे हैं। सऊदी में हमने किस चीज़ के क्या मतलब सऊदी का भी प्रोसेस है, एमओएच जिस तरह होता है और वो, तो हमने अगर स्पेसिफिक सऊदी के लिए करना है तो सऊदी कमीशन फॉर ये सऊदी लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी होती है और इस तरह पहले हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो हम सऊदी अरेबिया को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे कि क्या, तो SCFHS सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ जो है उसी को सिंपल क्लिक करेंगे। आप नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, आप लैब के लिए कर रहे हैं, आप BDS के लिए, किसी भी उसके लिए आपने करना हो तो आपने सेम सऊदी ये SCFHS ही क्लिक करना होगा। MOH जो होता है उसके लिए अलग तरीका है और वो फिर आपको ना दूसरे तरीके से अप्लाई करना है। उसके लिए आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को क्लिक करना है और फिर वो आगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल सऊदी के उसी पे फ़ोकस करेंगे।
اس کے بعد آ جاتا ہے پروفیشن. تو پروفیشن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو ڈیٹا فلو ہے وہ ویریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے. اب ویریفیکیشن میں نا ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ اس کے لیے آ سکتی ہیں. انجینئرنگ کے لیے آ سکتی ہیں، پھر ڈاکٹر کرتے ہیں، اسسٹنٹس کرتے ہیں، ٹیکنیشین کرتے ہیں. بہت سارے اس میں نا پروفیشنز آ جاتے ہیں. آپ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں ڈینٹسٹ آ گیا، ڈینٹل اسسٹنٹ، نرس، فارماسسٹ، ہر ڈیزگنیشن. اب ہم کس کے لیے کرنے لگے ہیں؟ الائڈ ہیلتھ سروسز. ہمارا بیچلرز ہے الائڈ ہیلتھ سروسز کیٹیگری میں. اب یہ میں ویسے ہی ڈیمو دے رہا ہوں، ایگزیکٹ میں وہ نہیں کر رہا، مجھے ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ نے کرنا کیا ہے؟ پاسپورٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اس میں صرف اور صرف پاسپورٹ آتا ہے. میں نے پہلے سے اپنے ڈیٹیلز کو چھپایا ہوا ہے، تو وہ میں سیم وہی پاسپورٹ ایڈ کروں گا. جب آپ اس طرح کا پاسپورٹ ایڈ کرتے ہیں جس میں ڈیٹیلز ٹھیک سے نہ آ رہے ہوں، اس میں کافی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اسکین ہوا وہ اپلوڈ کرنا ہے جس پہ ساری ڈیٹیل. اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ ویلڈ پاسپورٹ وڈ لائک یو بی کنٹینیو ود دس. اب دیکھیں، اگر آپ کے پاس یہ والا آپشن آئے تو آپ نے بالکل بھی اس کو پروسیڈ نہیں کرنا. ایسا پاسپورٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جو بالکل کلیئر کٹ، واضح، ہر ایک ورڈ اس پہ کلیئر نظر آئے، تبھی آپ نے پروسیڈ کرنا ہے. کیونکہ ابھی تو میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے دکھا رہا ہوں آپ کو. اس چیز پہ بھی ریجیکشن آتی ہے، آپ کا ڈیٹا فلو، آپ کے پیسے ویسٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ وہ پکچر اپلوڈ کریں جو بالکل کلیئر، واضح نظر آئے، اسکین ہوا. پھر جب آپ یہ پاسپورٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں نا کچھ ڈیٹیلز خود سے آ جاتی ہیں، اپلوڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے وہ دوبارہ ہر ایک بلینک، ہر ایک جو وہ ہے آپ نے ریڈ کرنا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نام کو الٹا یہ لگا دیتے ہیں، فرسٹ نیم کو لاسٹ نیم کر دیتے ہیں، لاسٹ نیم کو فرسٹ نیم کر دیتے ہیں. ڈیٹس میں یہ ایشو کرتے ہو. جو سب سے بڑا کامن اس کا ایرر ہوتا ہے وہ پاسپورٹ نمبر میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر پاسپورٹ نمبر کے ساتھ وہ کارنر پہ لکھا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں وہ اکثر ایک آدھ ورڈ بھی اگر اس میں غلط ہو جائے نا، تو آپ کا پورا ڈیٹا فلو پروسیس، آپ کا اگر وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں رہتا. اس میں آپ نے اس کے ڈیٹس وغیرہ بھی چیک کر، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، ہر ایک چیز آپ نے چیک کر کے کنٹری سب کچھ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ چینجز کے ساتھ کریں. سالیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ سالیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا مسٹر، نارملی بس مسٹر اور فیمیل کے لیے مس کر کے آپ نے اس کو فارورڈ کر دینا ہے. کنٹینیو جاتے ہیں آپ. اچھا، اگر آپ ایک دفعہ یور فیوچر امپلائر، یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی ہمارے میڈیکل کے فیلڈ میں بہت زیادہ، سعودی کے لیے اتنی زیادہ امپورٹنس اس کی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کافی دفعہ پہلے کہ یہ جو ڈیٹا فلو ہوتا ہے، یہ ایک ویریفیکیشن کمپنی ہے. یہ کوئی کسی بھی چیز کو ویریفائی، ڈاکومنٹس کو کرتی ہے، ایکسپیرینس کو کرتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ویریفائی کرتی ہے. تو اگر آپ کا کوئی امپلائر ہے، جس طرح دبئی میں لوگ وہ کرتے ہیں، مطلب آپ کو ویزا بھیجتے ہیں، سعودی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے اگر ویریفیکیشن کے لیے ڈیٹا فلو آپ سے مانگا تو آپ پھر یہ چیز بھی انٹر کرتے ہیں. لیکن ہمیں سعودی کمیشن کے لیے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نو تھینکس کر کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایپلیکینٹ ٹائپ کیا ہے؟ یہ بہت ضروری سٹیپ ہے. ایکسپیرینس اور فریش گریجویٹ. اگر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے لائسنس کا، اور سعودی کمیشن کے لائسنس بہت ضروری ہے. مطلب فرض کریں آپ انڈیا سے کر رہے ہیں تو آپ کو لائسنس بنانا پڑے گا، وہاں کا پریکٹسنگ لائسنس. اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پریکٹسنگ لائسنس ہونا ضروری ہے. تو آپ نے ایکسپیرینس پہ کلک کرنا ہے. دیکھیں، آپ اگر سال ایک بھی آپ کے پاس وہ ہے، بٹ آپ کو ایکسپیرینس پہ ہی کلک کرنا ہے، فریش نہیں کرنا. پھر آپ ایپلیکینٹ ٹائپ آ جاتا ہے، نیو آئے گا. کچھ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ سیم اس کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، رینیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے آپشن کے لیے پھر آپ جاتے ہیں. لیکن نارملی آپ نے نیو. یہ پیمنٹ کا میتھڈ ہے. بہت سارے لوگ شروع میں بہت ہم نے جو 550 اور اس طرح کے نا چارجز دیتے رہے، اور بہت سارے لوگ 800 دیتے رہے، 800 دیتے رہے. اچھا، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ ایکسپیرینس ود لائسنس. سعودی کونسل کے لیے ایکسپیرینس اور لائسنس، ایکسپیرینس ہوں گے تو لائسنس لازمی ہے،
اور اگر فریش ہے تو پھر وہ نان پہ وداؤٹ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو سعودی کمیشن میں آپ کا کام نہیں ہوگا. اچھا ایکسپیرینس ہے تو آپ کے پاس ایکسپیرینس کا ہونا اس میں لازم نہیں ہے, بس وہ آپ کا لائسنس ہی چل جاتا ہے. اگر آپ ایکسپیرینس آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ کا آپشن ابھی آگے آئے گا وہ. لیکن سعودی کمیشن کے لیے آپ کے ایگزیکٹ ایکسپیرینس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دبئی اور باقی ساری جگہوں پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایڈ کرتے ہیں, لیکن سعودی کمیشن میں ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ سمپل ایکسپیرینس ود لائسنس آپ ایڈ کرتے ہیں تو 500 ریال سعودی آپ کا آ جاتا ہے. اچھا ادھر آ جاتا ہے اسسٹنٹ کا, تو کبھی بھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. 150 ریال آپ کا ادھر بچ جائے گا. بہت سارے لوگ جب آپ کو بولتے ہیں کہ بھئی 700 ریال لگتے ہیں 700 ریال لگتے ہیں اس پہ ڈیٹا فلو پہ, تو وہ اسی طرح یہ غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آگے پھر جو ایکسٹرا چارجز پے کرتے ہیں. تو آپ نے یہ 150 ریال آپ نے پے نہیں کرنے, ٹھیک ہے. تو 500 کے ساتھ ہی آپ پروسیڈ کریں گے. آپ نے کہیں اگر نیم چینج کیا ہو تو لکھے, ورنہ اس میں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس آپ نو کے ساتھ آگے فارورڈ کر دے. ایشوئنگ اتھارٹی, یہ اب آگئے ہم دو ہم نے ڈاکومنٹس ایڈ کرنے, ایک ڈگری ڈپلوما یا مطلب ڈگری یا ڈپلوما ایڈ کرنا ہے, یا پھر آپ نے اس میں لائسنس بھی آگے ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب ایجوکیشنل اس میں آپ آئیں تو آپ نے ایجوکیشنل اس میں اپنے یونیورسٹی کالج جہاں سے بھی آپ کو ملی ہوئی فیکلٹی سے ملی ہوئی ہیں تو آپ نے ادھر وہ سرچ کرنا ہے. ہماری یونیورسٹی ہے تو ہم یونیورسٹی کو سرچ کیا ہے. یونیورسٹی اور کالج فیکلٹی کے ساتھ نیچے ایڈریس ضرور دیکھیں. اکثر لوگوں نے نا غلط وہ انٹر کیے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں ایشو آتا ہے. آپ نے یہاں ڈگری کو اپلوڈ کر دینا, میں فرضی ڈگری اپلوڈ کر رہا ہوں. دوسری بات جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈگری اپلوڈ کریں اس کے ساتھ نیچے لکھیں کہ ڈگری ہے. ڈپلوما ایڈ کریں تو نیچے لکھیں کہ ڈپلوما ہے. اور جب ادھر یہ نا سیکنڈ آپشن آ جاتا ہے جو ایڈ اندر امیج, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈ اندر امیج میں آپ نے بیک سائڈ ایڈ کرنا ہے اور اس کے نیچے لکھ دینا ہے کہ بیک سائڈ. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے بعد میں ریجیکشن آتی ہیں. تو آپ نے ریجیکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, میں نے تو سیم وہ اپلوڈ کر دی ہے کیونکہ میں فرضی کام کر رہا ہوں, اور میں بس آپ کو ہر ایک پوائنٹ پہ بتاتا رہوں گا کہ کون سی جگہ پہ آپ نے کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. پھر اس میں آپ یہ بھی اسٹیپ بہت ضروری ہے, اگر آپ کی ڈگری ڈپلومے کسی بھی ڈاکومنٹ پہ جس طرح کی ورڈنگ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ اسی طرح لکھنا ہے. اب جس طرح کی کیا مطلب ہے, اگر آپ کا کیپٹل لیٹر میں پورا نام لکھا ہوا ہے تو آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے. اگر آپ کا اسمال یا پہلا لیٹر کیپٹل اور اس کے بعد اسمال لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اسی طرح پروسیڈ کریں گے. اب ڈگری کا ٹائٹل بہت ضروری ہے, جو بھی ڈگری کا ٹائٹل آپ کے ڈگری پہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ وہی ادھر ایڈ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے غلط چیزیں ادھر ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ پھر نا آپ کے اس سے میچ جب نہیں کرے گی تو پھر آپ کے نا ڈیٹا فلو میں ریجیکشن آئے گا. یا اگر فرض کریں ادھر سے ایکسیپٹ ہو بھی جاتا ہے, لیکن اگر آپ کے ڈیٹا فلو پہ غلط ڈیزگنیشن ایڈ ہو جاتا ہے کوالیفیکیشن وہ ٹائٹل, تو بعد میں جب آپ کلاسیفیکیشن مطلب ممارس میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ایشو کرتا ہے. اچھا یہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے, یس نو والے میں یس لکھنا ہے, اور جس تاریخ کو اکثر 2 ڈیٹ لکھے ہوتے ہیں ڈگری پہ, ایک جس میں آپ کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک جس پہ آپ کو ڈگری ملی ہوتی ہے. تو وہ جس تاریخ کو آپ کو ڈگری ملی ہوتی ہے وہ تاریخ آپ نے ادھر ایڈ کرنی ہے. کوالیفیکیشن ڈیٹیلز میں بھی اب یہ والا بھی بہت ضروری ہے. آپ نے کیا لکھنا ہے, جو مارننگ والے کلاسز ہوتے ہیں نا, اکثر ڈپلوما ہوتے ہیں پارٹ ٹائم, یہ جو ہماری ڈگری ہوتی ہیں ڈپلوما ہوتے ہیں جو مارننگ شفٹ میں ہم کرتے ہیں اس سب میں فل ٹائم ہی لکھنا ہوتا ہے. سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. آپ اگر ایکسپیرینس کے لیے وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, بٹ سعودی کونسل میں آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں. آپ کو آپ یہ 300 اگر آپ ایکسٹرا ڈاکومنٹ ایڈ کرتے ہیں تو 300 ایڈ کرتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم بغیر ایکسپیرینس کے ڈیٹا فلو کریں گے تو ہم نے اس کو ایڈ کر دیا. نو تھینکس کر کے آگے بڑھ گئے. اب آ گیا دوسرا سٹیپ, ہیلتھ لائسنس. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ 2 چیزیں ہم نے ایڈ کرنی, ایک ڈگری ایک لائسنس. اب لائسنس کون سی اتھارٹی سے ہمیں ملا, الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل سے ملا ہوا ہے.
اب الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل جو ہے اس کے ساتھ نیچے آپ نے ایڈریس ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے غلط ایڈیشن کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ریجیکشن آ سکتی ہیں، تو آپ نے اسلام آباد ضرور ایڈ کرنا ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اب جو کونسل کے وہ اور انڈیا اور اس کے لیے بھی جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے کسی بھی چیز کے لیے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ فرض کریں آپ بی ڈی ایس کا وہ کرتے ہیں تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا آپ نے ایڈ کرنا ہے، وہ آپ ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ پروسیڈ کریں۔ اب ہم ادھر ڈاکومنٹ ایڈ کریں گے، ڈاکومنٹ کلیئر واضح پکچر ایڈ کریں تاکہ وہ یہ میں فرضی وہ کر رہا ہوں تو ادھر وہ ایڈ ہو جائے گا، اس کے بیک سائڈ پہ جتنی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں فورن آفس اور باقی جگہوں سے تو وہ ادھر سے ایڈ ہو جاتی ہے۔ جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جس طرح فرض کرے آپ کی ڈگری پہ کیپٹل میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے لائسنس پہ اسمال میں لکھا ہوا ہے، تو جو آپ کے ڈگری پہ لکھا ہوگا وہ آپ ادھر نہیں لکھنا۔ نام تو ظاہر ہے دونوں پہ سیم ہوتا ہے، لیکن جو ادھر آپ کا لائسنس پہ لکھا ہوتا ہے اکثر کچھ آفیسز والے کیپٹل اسمال یوز کرتے ہیں، کچھ مطلب وہ الگ الگ طریقے سے، تو آپ جو ڈاکومنٹس ایڈ کریں اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ اب دوسری چیز، جو آپ کی ڈگری کا ٹائٹل ہوتا ہے سیم وہی آپ کو لائسنس ملتا ہے، کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑا گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، تو دوسرے سٹیپ پہ بھی آپ نے وہی ٹائٹل لکھنا ہے جو آپ کے لائسنس پہ ہی لکھا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ایک ورڈ بھی چینج لکھیں گے تو ریجیکشن آئے گی، وہ آپ اپروو نہیں ہوگا۔ ادھر آ گیا لائف ٹائم پارٹ ٹائم، اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹ ٹائم لائسنس وہ ہوتا ہے جس کا نا ایکسپائر ہونا ہوتا ہے، جو لائف ٹائم ہے وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی لائسنس ہمارے میڈیکل والوں کے ملتے ہیں ابھی تک ان سب میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، تو ہم پارٹ ٹائم کو کلک کر کے آگے پھر بڑھیں گے۔ یہ لائف ٹائم مجھے تو نہیں آئیڈیا کس میں ہوتا ہے، بٹ ہمارے جتنے بھی میڈیکل کے نرسنگ کے بھی پارٹ ٹائم ہوتے ہیں، پی ایم ڈی سی کا لائسنس بھی پارٹ ٹائم ہوتا ہے، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل بھی پارٹ ٹائم ہوتا ہے، تو یہ کافی سارے اس میں وہ ہے، آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کا وہ ہے تاکہ ایکسپلین کرے، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اکثر ویڈیو میں ہم وہ دیکھتے ہیں چیزیں پھر وہ ہمیں سمجھ آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں نا ایکٹیو میں لکھا ہے، اب اگر ایکٹیو کے علاوہ کوئی بھی آپ کلک کریں گے آپ کی ریجیکشن پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب لائسنس پیریڈ کیا ہے، کب سے آپ کو ملا ہوا ہے اور کب تک کا ہے، تو اگر لائف ٹائم آپ کرتے تو یہ چیز نہ آتی۔ اب اس میں بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس اگر آپ ایک بھی ایڈ کریں گے تو آپ کو 300 ریال پھر ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے، تو آپ اس کو مس کر دیں گے، نو تھینکس کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، دونوں جگہوں پہ نو تھینکس کر کے آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ سٹیپ بہت ضروری ہے۔ اس سٹیپس میں آپ نے جتنے بھی ابھی کارروائی کی ہے اس سب کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا، ہر چیز کو دو دو تین تین دفعہ دیکھیں، ریڈ کریں۔ یہ ادھر دیکھیں میں نے ایک ڈاکومنٹ ایڈ کیا ہوا ہے جس کے سامنے لکھا ہوا ہے واٹس ایپ امیج، کوشش کریں جو ڈاکومنٹ آپ اس میں وہ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں، جب ہم واٹس ایپ کے تھرو کوئی پکچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کوالٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ والی چیز لکھ لی جاتی ہے، تو وہ ڈیٹا فلو والوں کو آسانی کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے نیچے لکھ دیا کرے کہ یہ ڈگری ہے، یہ ڈپلوما ہے۔ میں نے پروسیڈ کر دیا، اب ادھر آ جاتا ہے لیٹر آف اتھرائزیشن، اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس سیم ای میل پہ سیم پاسپورٹ کے ساتھ آپ پھر کیا، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ایک دفعہ یہ بن گیا تو پھر آپ پاسپورٹ نہیں چینج کر سکتے، پھر آپ کو ای میل چینج کرنا پڑے گا اور وہ اور چینجز کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کا ڈیٹا فلو ہوگا۔ تو لیٹر آف آتھرائزیشن پہ کلک کرنے سے پہلے ساری چیزیں چیک کر لیجئے گا۔ اب یہاں ایک بہت ضروری ہے، یہ ادھر آپ نے دیکھا کہ ایس ایم ایس کے 9-10 ریال آپ کو ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایس ایم ایس کے تھرو آپ کو وہ نہ، اور آپ ای میل کے تھرو، ای میل بھی آ جاتی ہے، ای میل اس میں ایڈ ہوتا ہے، لیکن ایس ایم ایس کے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں۔ ایس ایم ایس کیا ہوتا ہے، فرض کریں اس میں 2 اتھارٹیز ہے جس کی طرف سے ویریفیکیشن ملنی ہے، تو
जैसे पहले की तरफ से हो जाए तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, कंप्लीट हो जाए तब भी मैसेज आ जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप 10 रियाल और बचाना चाह रहे, तो आप इस टिक पे क्लिक करें, तो ये टिक रिमूव करें, आपके 10 रियाल यहाँ से बच जाएंगे और आपने आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड के बाद आप कौन कौन से आपके वीज़ा, आपके पास कार्ड है, मास्टर कार्ड है, दोनों पे पेमेंट हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। अगर आपके कोई सऊदी में है तो उनके कम टैक्स लगता है, अगर पाकिस्तान में है तो 2-3 हज़ार टैक्स भी लग जाते हैं।